बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनेश सलीम के साथ। आज मेरे वज़ीर आज़म ने भी इस बात का ऐलान कर दिया और तस्लीम कर लिया कि उनकी जो हुकूमत है वो 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अब उनके इस ऐलान के साथ ही कुछ बातें क्लियर हो गई, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं जो जू के तू बरकरार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी कल ही, जब मैं आपसे मुखातिब हो रही थी तो कल ही उन्होंने कहा है कि जी इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर हम बात करें तो वो तो लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। अगर मैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ तो उनका अज़ल से ये मुतालबा है कि इंतखाबात वक्त पर हों और फ्री और फेयर हों। अगर असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। अगर असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती तो इंतखाबात नवंबर में होते हैं। दोनों सूरत हाल में, लेट इट बी अक्टूबर और नवंबर, ये दोनों सूरतें आईनी ही हैं, इसमें कुछ गैर आईनी नहीं होगा। इसलिए बार बार अक्टूबर नवंबर का कहा जा रहा है। लेकिन जो बात क्लियर हो गई वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी वो 13 जमातें जो इस टाइम पर हुकूमत में भी हैं और वो जमात जो इस टाइम पर हुकूमत में नहीं है और जिसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, जो कि है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सब जमातें जो हैं ये सेम पेज पर हैं और ये सब ये कहती हैं और मानती हैं कि आम इंतखाबात का होना है और होने भी चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। लेकिन जो $1,000,000 क्वेश्चन अपनी जगह पे बरकरार है वो ये है कि क्या इंतखाबात वाकई अपने वक्त पर होने जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने ये हवा भी फैला दी है कि 5-6 महीने का कोई डिले हो रहा है और वो जो डिले है कहीं जाके मार्च अप्रैल में ख़त्म होगा, तो इंतखाबात अक्टूबर नवंबर के बजाय शायद मार्च अप्रैल में हो। अब जिसने ये हवा फैलाई है ऐसे ही बेपड़की तो नहीं उड़ाई है, अब इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह रहा है कि जो इंतखाबात हैं जो जब भी होने हैं उनका होना चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली के साथ नत्थी है। तो फिर $1,000,000 सवाल जो कि अपनी जगह पर बरकरार है वो जू का तू वहीं है, और वो ये है कि क्या आइंदा इंतखाबात से पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहल हो जाएंगे। यही सब कुछ जानने के लिए मैंने आज की बैठक सजाई है। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल मोना आलम साहिबा, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल आजिज़ डामरा साहब, अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं आगाज़ करूँगी मोना आलम साहिबा आपसे, क्योंकि आप इस्लामाबाद में रहती हैं। मुझे बस ये बता दें कि इस्लामाबाद की फ़िज़ाएँ क्या कह रही हैं, वहाँ पर भी क्या कोई ऐसा ही माहौल नज़र आ रहा है जिस तरह से हमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्या अभी भी इस बड़े ऐलान के बाद भी किसी को डाउट है कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात नहीं हो रहे? थैंक यू बीनिश, और प्लेजर बीइंग विद यू। बात ये है कि ये जो अफवाह उड़ाई जाती है ये उसी सोर्स से उड़ाई गई है इस दफ़ा भी जिस सोर्स से इससे पहले भी उड़ाई जाती थी। और इसकी जो सबसे रीसेंट मेमोरी जो इससे पहले वाली मेरे पास है वो है नवाज शरीफ साहब की, जिस ज़माने में नाअहली हुई थी और शाहिद खाकान साहब वज़ीर आज़म बने थे, तब भी हम ये सुनते थे कि एक केयर टेकर सेटअप आएगा, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी और वो ज़्यादा अरसे तक रहेंगे, वो मईशत को संभालेंगे, उनकी 1.5 साल तक हुकूमत रहेगी और फिर उसके बाद जब सब ठीक हो जाएगा तब इलेक्शंस होंगे। तो इसी तरह की अफवाहें इस दफ़ा भी अगर गर्दिश कर रही हैं। हाँ, ये कि उस वक्त तो 1.5 साल कहा जाता था, अब 1.5 साल की बात तो हमने नहीं सुनी है, लेकिन जो ये वाले ओपिनियंस आ रहे हैं वो ये कहते हैं अगले साल अर्ली मार्च तक इलेक्शंस होंगे और उस वक्त तक जो है वो केयर टेकर सेटअप रहेगा। अच्छा, बात आपकी ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग तो अगर इलेक्शंस अगर वक्त पहले, क्योंकि असेंबली तहलील हो रही हैं, तो उनको 30 दिन और मिल जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं। लेकिन फिर हमारे पास वो प्रेसिडेंट्स भी हैं जो कि पंजाब में सेट हो गए हैं और केपी में सेट हो गए हैं कि वहाँ की जो असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी उनके तो 30 रोज बाद इलेक्शंस ना हुए, बल्कि उसके ऊपर जो मामला था, जो कानूनी मामला भी था, उसको तो हुकूमत ने खुद भी चैलेंज किया और कई कई बेसिस पर किया, कई वजूहात बताई। पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के हालात नहीं है, बहुत सारी वजूहात बताई गई। तो अगर हुकूमत ने खुद अब वही काम किया है कि इलेक्शंस के थोड़ा सा उसको आगे करने के लिए, गोया ये कि उनका मकसद तो ये था कि इलेक्शंस जल्दी हो और वो थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे थे। पीटीआई उस जमाने में उनको था कि हम बहुत पॉपुलर हैं, हम जीत के दिखाएं एक दफा। वो इस एक फ्रेम ऑफ माइंड में थे। हुकूमत का फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल अलग है, वो ये 30 दिन का वक्त लेना चाहते हैं। तो अगर ये 30 दिन का वक्त उनको मिल जाता है तो क्या वो अपनी ही जो उस वक्त जो उनकी तमाम दरख्वास्तें थी या अदालत के सामने जो उन्होंने प्ली डाली थी कि इन बुनियाद पर इलेक्शंस नहीं हो सकते,
تو کیا وہ اب درخواستیں ہولڈ نہیں کریں گی؟ کیا معیشت کے حالات جو آج سے 2 ماہ پہلے تھے اس سے اب بہتر ہو گئے ہیں؟ ہو تو گئے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ کہ ایٹ لیسٹ IMF پیکج ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی حکومت اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں. کیا سیکیورٹی کے سوالات بہتر ہو گئے؟ کیونکہ سیکیورٹی بنیادوں پر بھی بتایا گیا تھا کہ فوری طور پر الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ تمام چیزیں اب دیکھنے والی ہیں. لیکن یہ والی افواہیں وہی لوگ پھیلا رہے ہیں جو ہمیشہ سے پھیلاتے رہے ہیں، اور یہ تمام جماعتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایک افواہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات آگے جانے والے ہیں؟ واٹ از یور پرسنل اسیسمنٹ؟ آپ بھی کرنٹ افیئرس کا شو کرتی ہیں، اسلام آباد میں رہتی ہیں، واٹ از یور پرسنل اسیسمنٹ؟ آئی تھنک کہ انتخابات شاید کچھ خواہش ہو سکتی ہے کہ ڈیلے ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے ڈیلے کرنا تو آبجیکٹو ہے، اسی لیے اسمبلیز ڈیزالو کی جا رہی ہیں وقت سے پہلے، چند اوکے روز پہلے اپنی ایکسپائری سے. تو ڈیلے تو اوکے کرنا، ایون حکومتی جماعت بھی 1 مہینے کا تو ڈیلے مانگ رہے ہیں نا وہ، اسی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیزالو کی ہے، ورنہ تو ان کو 60 روز کے اندر الیکشنز کرانے پڑتے، ٹھیک ہے، اور جو نومبر کی اب بات ہے وہ اب اکتوبر میں ہوتی. لیکن یہ کہ یہ اس سے زیادہ ڈیلے ہو مجھے مشکل لگتا ہے. آل رائٹ. علی گور سے بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. اصل جو سوال میں نے آپ سے کرنا ہے وہ تو میں بعد میں رکھتی ہوں. میں ذرا تھوڑی کنفیوز ہو گئی ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 14 اگست کو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آج 12 تاریخ ہے، اور 12 اگست ہی ایز پر دا کیلنڈر آپ کی حکومت کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہونا چاہیے. اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں تو وہ 8 یا 9 تاریخ کو کرنی ہے، جو کہ اوبیسلی کل نوید قمر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سجیشن دی. یہ 14 اگست تو کبھی بھی ڈیٹ نہیں تھی. ایک تو مجھے یہ کلیئر کر دیں، یہ ڈیٹ آئی کہاں سے ہے؟ مطلب کہ وزیر اعظم صاحب کو ہی نہیں پتا کہ ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے کیا ہے، تاکہ مجھے آخری ڈیٹ پتہ چلے تو پھر میں اس حساب سے اپنی کیلکولیشن کروں نا کہ اب اس تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں، اس کو نہیں ہونے. اور دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ انتخابات اکتوبر نومبر میں ہو رہے ہیں، پرائم منسٹر کے اعلان کے بعد، پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ کے بعد، مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ کے بعد، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کے بعد، تو اگر ابھی بھی ڈاؤٹ ہے تو کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر سیم پیج پر ہیں تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہو یا پھر کوئی اور ایسا ادارہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بینش، آپ نے بھی بڑی جو ہے ڈیٹیل بات کی. انٹرو میں کویسچنز آپ کے بڑے مدلل اور ڈیٹیل تھے. مونا نے جو ہے میرا خیال ہے کہ جو چیزیں آپ پوچھنا چاہ رہی تھی اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک شہباز شریف صاحب نے 14 اگست کا ذکر کیا ہے تو ان کا اس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت 14 اگست تک ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ 12 اگست کو بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ 9 اگست کو بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ بھی ریومر تھی کہ اس حکومت کا ٹائم جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ سال آگے اسمبلی سے لے رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس پیرائے میں پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ حکومت 14 اگست تک ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ مطلب سیکنڈ سوری آپ اپنا کویسچن پلیز ریپیٹ کر دیں. کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز سر سیم پیج پر ہیں، انکلوڈنگ وہ والی پولیٹیکل پارٹی بھی جس سے آپ سب لوگ نکو نک ہوئے ہیں، تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن ہو یا باقی ادارے ہوں وہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کا کہیں گے یا کرا سکتے ہیں ڈیلے؟ دیکھیں میں ایک بینش ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اکثر ٹاک شوز میں نا جو ہمارے جرنلسٹ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے اور بالخصوص پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ہم حقیقت میں مبنی نہ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم جواب لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اصل حقیقت تو یہ، اگر آپ اس ٹاپک پہ بحث کریں کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے تھے، صوبائی الیکشن وقت پر نہیں ہوئے، اور ایک پارٹی کا آپ ذکر کر رہی تھی کہ وہ شاید زیر عتاب ہے، یہ پہلی بات تو ہے کہ مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. پہلے تو اس بات پر بحث کریں، پروگرام رکھیں، میں اپنے آرگو کروں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے یا نہیں، آپ اپنا موقف رکھیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی. لہذا جس پارٹی نے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے اس کو آپ سیاسی پارٹی نہ کریں. ہمارا مقابلہ آپس پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. ہم ووٹ کی سیاست کرتے ہیں، ہم بیلٹ کی سیاست کرتے ہیں، ہم بلٹ کی سیاست نہیں کرتے. اگر کوئی بلٹ والے آ کر پاکستان کو یرغمال بنائیں گے تو پھر ہماری سٹیٹ حاضر ہے اور اس کی مشینری. اگر کوئی سیاسی پارٹی سیاست کرنا چاہتی ہے، سیاست میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے، بیلٹ کے ذریعے اور ووٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم میدان میں حاضر ہیں، وہ آئیں اور آ کر مقابلہ کر لیں.
جہاں تک یہ بات ہے، جہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر صوبائی الیکشن ہونے چاہیے تھے، وہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آئین کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی فرد واحد اپنی ذاتی خواہش کے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کر دے، اور چیئرمین پی ٹی آئی تو ہر پلیٹ فارم پہ اعلان کرتا رہا کہ اسمبلیاں میں نے توڑی ہیں۔ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک فرد کی خواہش کے اوپر اس کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ پورے پاکستان میں سیاسی انارکی پھیلا دے۔ جس طرح سے آئین میں یہ تو نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ 2 جگہ سے سیٹ سے لڑے، جس طرح سے کہ انہوں نے ہر سیٹ سے اپنے کاغذات جمع کروا دیے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں نے کافی سیٹیں ہار جانی ہیں، اس لیے اپنی پاپولیرٹی کا جھوٹا ڈھونگ لجانے کے لیے انہوں نے ہر سیٹ سے پیپر بھی جمع کرایا اور ادھر سے بھی پھر وہ الیکشن ہارے۔ آپ نے دیکھا ملتان والی سیٹ بھی ہارے، کراچی سے بھی وہ الیکشن ہارے، تو کس بات کی پاپولیرٹی؟ ہاں، جب ایک آدمی کو 8-8 منٹ میں 8-8 ضمانتیں ہوں، جب اکثریتی فیصلوں کو اقلیتی فیصلوں میں تبدیل کر دیا جائے، جب یہ ساری سہولت کاریاں جاری ہوں اور ان سہولت کاریوں کے ذریعے پاکستان میں آگ لگا دی جائے، تو پھر آپ کہنا کہ یہ پاپولیرٹی ہے۔ اس طرح تو بینش آپ کو بھی یہ اختیار مل جائے، آپ کی بھی بڑی پاپولیرٹی ہو جائے گی، مونا کو اختیار مل جائے، مونا کی بھی بڑی پاپولیرٹی ہو جائے گی۔ تو یہ تو پھر یہ تو کوئی نہیں۔ ہاں، لیول پلینگ فیلڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ قانون کا ہاتھ ہر کسی کی گردن پر اسی طرح سے ہو۔ ایک پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان آپ نے اپنے حلقے میں الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے سر؟ الحمدللہ میں نے 4 سال 5 سال الیکشن کی تیاری کی ہے، اور میں آج بھی الیکشن کروا دیں تو میں ایز اے کینڈیڈیٹ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اگر اکتوبر میں الیکشن ہو تو آپ تب بھی تیار ہیں، نومبر میں ہو تب بھی تیار ہیں، اور مارچ اپریل میں ہو تو تب بھی تیار ہیں؟ یعنی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب بھی الیکشن ہو آپ ریڈی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف میں نہیں، ہمارے تمام کینڈیڈیٹس ریڈی ہیں، ہماری پارٹی ریڈی ہے، اور جہاں تک مارچ والی بات ہے یا نومبر والی بات ہے۔ اچھا علی غور بلوچ صاحب، میں واپس آتی ہوں، ذرا پیپلز پارٹی کو شامل کر لوں۔ آپ تیار ہوں گے لیکن آپ کی پارٹی الیکشن کے لیے ریڈی نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں۔ میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس، الاؤمی کی میں عاجز ڈامرا صاحب کو انٹر کروں۔ یہ آپ کا، میں آ رہی ہوں سر آپ کے پاس، نہیں یہ آپ کا خیال ہے، نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کا خیال ہو سکتا ہے یہ آپ کا خیال ہو، لیکن میرا خیال یہ نہیں، اور نہ ہی ہماری پارٹی کا یہ موقع۔ سر آتی ہوں، اس کے اوپر کرتے ہیں، اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، آپ آرام سے چائے پیئے، میں عاجز بھائی کو ذرا انٹر کروں۔ عاجز بھائی بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے آج ٹیلی ویژن شو کے اندر جو ہے مخاطب ہو رہی ہوں سر، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ 1 on 1 میں کر دوں، کیونکہ اتنے سوال ہیں۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر انتخابات ہو رہے ہیں، ٹائم پر ہو رہے ہیں وچ از اکتوبر اور نومبر، تو سر مجھے ہلچل کیوں نہیں نظر آ رہی؟ جیسے ایگزامپل لے لیں، مطلب زرداری صاحب کدھر ہیں، بلاول صاحب کدھر ہیں؟ یہ دونوں کے دونوں ہائبرنیشن موڈ پہ ہیں، اور یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ الیکشن ہو اور زرداری صاحب اور بلاول ایکٹیو نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یا پھر آپ کو کسی نے یہ لکھ کر یقین دہانی کرا دی ہے کہ آپ بس ہائبرنیشن موڈ میں رہیں، قربانی کا گوشت آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ ایکٹیویٹی کیوں نہیں نظر آ رہی مجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بینش، پہلی بات تو آپ کا انٹرو تھوڑا میں اس پہ نظر اگر دوڑا دوں، اور جتنے سوال آپ نے لیے ہیں باقی دوستوں سے، تو الیکشن ٹائملی ہونا یہ پیپلز پارٹی کا ڈے فرسٹ سے ایک موقف تھا، کیونکہ ہم پی ڈی ایم کا باضابطہ سیاسی طور پر حصہ تو نہیں ہے، مگر ہم حکمران اتحاد میں ضرور شامل ہیں، اور پیپلز پارٹی کا یہ کلیئر کٹ موقف رہا شروع سے لے کے کہ الیکشن پروسیس جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے۔ جس پارٹی کا آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا کہ سب ایک پہ آ گئے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ ابہام تھا کہیں نہ کہیں کہ بھی پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو، تو وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنوا دی۔ باقی جو ایک پارٹی جو پاپولرٹی کے اس نشے میں دھت تھی اور اس کی پاپولرٹی گو کے کہہ کے آسمان کو چھو رہی ہے، مگر آئینی ریکوائرمنٹ الگ چیز ہے، پاپولرٹی الگ چیز ہے، تو وہ تو ارلی چاہ رہی تھی الیکشن، وہ ٹائم پہ نہیں، ٹائم سے پہلے چاہ رہی تھی الیکشن۔ اب ہم سب کلیئر ہیں، ہمیں ٹائم پہ الیکشن چاہیے۔ اب وہ پارٹی بھی کہہ رہی ہے، اس کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ اس نے 9 مئی کے بعد جو ہے اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ کچھ اور ثابت کیا ہے۔ وہ ترجمان جو ان کے بیانات دیتے ہیں وہ سب اس بات پہ متفق ہے کہ آنی چاہیے۔ اچھا، ایک میں الگ سے تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹائملی کیوں ہونی چاہیے یہ الیکشن، وہ ہم مس کر رہے ہیں بار بار کہ آپ 2024 کو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اور 2 مارچ کو آدھی سینٹ
سینیٹر جو ہیں وہ کوارٹرلی جو ان کی الیکشن ہر 3 سال کے بعد جو ہوتی ہے وہ سینیٹر ریٹائر ہو جائیں گے، تو پاکستان کا ایک بہت بڑا ہاؤس جو ہے وہ آدھا خالی ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی جو الیکشن اب تک جو فارمیٹ ہے اس کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ تمام صوبائی اسمبلیاں ہیں، جس میں سے 52 سینیٹر جو ہیں وہ 2 الیکشن ہونی ہے اور 12 مارچ کو ان کا اوتھ ہونا ہے۔ فرسٹ ویک آف فیب میں یہ تمام پروسیس شروع ہوتا ہے، سینٹ کا فارم بھرے جاتے ہیں، اسکروٹنی ہے اور اس کے 2 مارچ کو الیکشن ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک وہ آرگیومنٹ جو پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ 1 سال کے لیے نگراں حکومت چاہے، تو وہ آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اسمبلی نہیں ہوگی، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈ، تو وہ کیسے مارچ کے اندر 2 مارچ کو اس الیکشن کو ہم مس کر جائیں گے جو ایک بہت بڑا ہاؤس ہے، جو 50%، ایسے نہیں ہے کہ 2 3 4 سینیٹر خالی ہو رہی ہیں، اس پہ الیکشن اگر ڈیلے ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک ٹینیور پیریڈ ہے آپ کا کہ 50% سینٹ ریٹائر ہو جائے گی، تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے نگراں حکومت آگے جائے گی، صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں ہوں گی، تو ان کو سینٹ کو کمپلیٹ کون کرے گا؟ اور سینٹ ایسا ادارہ ہے کہ اگر اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ختم بھی ہوتی، ماضی میں ایوان صدر سے ختم ہوتی رہتی تھی، مگر ایمرجنسی بھی نافذ ہو جاتی تھی، سینٹ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بحث ہونی چاہیے ان طرح کے پروگراموں کے اندر کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے یا کہیں سے یہ خبریں فیکٹری سے آتی ہے تو اس فیکٹری کا مالک یہ بھی جسٹیفیکیشن لے لیں آپ ان سے کہ یہ جو سینٹ مارچ 2 کو 2024 کو ختم ہونی ہے، ریٹائر ہونے ہیں، جس کے لیے پولنگ ہونی ہے 2 مارچ کو، اس کا پروسیس فرسٹ ویک آف فیب سے شروع ہوگا۔ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ایشو ہے اپنی جگہ پہ، اس لیے پیپلز پارٹی شروع سے کہہ رہی تھی، اور شکر الحمدللہ کہ تمام پولیٹیکل فورسز اس بات پہ متفق ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹائملی ہونے چاہیے۔ اب 60 ڈیز اور 90 ڈیز کا جو ایشو ہے، نومبر ویدر کے حوالے سے بہت اچھا ایک مہینہ ہے، نہ گرمیاں ہیں نہ سردی ہے۔ اکتوبر میں جو آپ کے ایک ڈیزاسٹرز آتے ہیں رین کے حوالے سے بھی، ان کے اثرات آپ کے سپٹمبر اکتوبر تک چلتے ہیں۔ باقی صوبوں میں بھی ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ ملاقاتیں شاید کیمرہ کے سامنے نہیں آ رہی ہیں، اس لیے آپ کا یہ کوسچن اپنی جگہ ویلڈ ہے، مگر باوجود اس بات کے کہ پیپلز پارٹی نے 6 ماہ پہلے سے اپنا یہ ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے، اور ہمیں ریزلٹس کے حوالے سے ایکسرسائز ہماری ہے، کینڈیڈیٹ ہمارے ہو رہے ہیں، تو ہمارا کام جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ بھی ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے پوائنٹ مل گیا۔ نون لیگ بھی تیار ہے بقول پی ایم ایل این کے، اور پیپلز پارٹی بھی تیار ہے بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو انتخابات کے حوالے سے دوسری ریومر یا دوسری مت ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویل بی بیک شارٹلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیدھی بات زون میں ہیں جی مونو عالم، علی گوہر بلوچ صاحب اینڈ عاجز ڈھامرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مونا، دوسری میتھ یا ریومر کہہ لیں، وہی جو ہوائیں بتاتی ہیں ہمیں کہ کیا ہے، اسلام آباد میں تو اس طرح کی باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ تبھی ہوں گے جب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، ان کی نااہلی ہوگی۔ اب سب کی نظریں جو ہیں وہ نااہلی کی اگر بات کروں تو توشہ خانہ کیس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ستمبر ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے ستم گر ثابت ہونے والا ہے؟ ایکچولی بینش، میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ دیکھیں ڈیلے تو چاہ رہی ہے گورنمنٹ اس وقت، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ڈیلے چاہ رہی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے پہلے ڈیزالو کرنے کا انتخاب کیا ہے اسمبلیز کو، تاکہ چلیں آپ کو 30 دن ایکسٹرا مل جائیں۔ اور ان 30 دنوں میں ایکسٹرا کرنا کیا ہے؟ گراؤنڈ ورک کرنا ہے، کیونکہ واقعی جو حلقے کے لوگ ہیں جیسے علی گوہر صاحب ہیں، ان کے جیسے دیگر لوگ ہیں رہنما ہیں نون لیگ کے، وہ تو اپنے حلقوں میں ہی رہتے ہیں اور بہت جڑے ہوئے رہتے ہیں اپنے حلقوں کے عوام کے ساتھ، تو ان کو تو یہ ٹائم نہیں چاہیے۔ یہ ٹائم ایکچولی واقعی جو سمجھ بھی آ رہا ہے وہ شاید اسی لیے چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے اوپر نااہلی کی جو ایک چیز ہے، یا جو ان کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، وہ حتمی ہو جائیں، وہ فائنلائز ہو جائیں، وہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں اور ان کی نااہلی ہو جائے۔ سیدھی سی بات ہے، ورنہ یہ 30 دن اور کسی پرپس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جتنی حکمران جماعتیں ہیں انہوں نے اگری کیا ہے کہ ان کو چلے کچھ روز ہی صحیح اور مل جائیں۔ اچھا، اس سے فائدہ ہوگا؟ ہاں، ٹائم تو چاہیے، ٹائم تو ان کو چاہیے۔ نون لیگ کی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ میاں صاحب نہیں آ رہے نا، کیمپیننگ تو میاں صاحب نے کرنی ہے،
اور اگر میاں صاحب کیمپین نہیں کریں گے, مریم نواز بھی نہیں ہے ملک میں, اگر مریم نواز بھی کیمپین نہیں کریں گی تو یہ ون سائیڈڈ الیکشن ہونے والا ہے, کیونکہ جو پرفارمنس نون لیگ کی ہے اس کے اوپر تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ووٹ اس طرح سے نہیں ملے گا, ان کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہے, تو اس لیے ان کی تیاری مکمل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب فیتے کاٹ سکتے ہیں, وہ ڈیلی کی بنیاد پر فیتے ہی کاٹ رہے ہیں اور وہ فیتے ہی کاٹ سکتے ہیں, وہ الیکشن کیمپیننگ اس طرح سے نہیں کر سکتے. خیر آپ کمپلیٹ کر لیں, مجھے عمران خان صاحب کا بتا دیجیے گا, پھر ہم نون لیگ سے کلیئرٹی لے لیتے ہیں کہ علی گوہر بلوچ صاحب کیا کہتے ہیں. جی جی مکمل کر لیں. یہ صحیح بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید سپٹمبر کا ہی انتظار ہے, کیونکہ ایک جو ٹرانزیشن ہونا ہے اس کے بعد شاید, ابھی تو ہم نے یہی بات سنی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی, جس کا بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ واپس آ نہیں رہے ہیں, وہ سمجھیں کہ آ چکے ہیں, اس کے لیے بھی سپٹمبر کا ہی جو مہینہ ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے, جہاں پر دوسری طرف وہ ستمگر ثابت ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں. اور یہ بات وہاں جو پی ٹی آئی کے کوارٹرز ہے وہاں پر بھی زلزلے کی طرح محسوس کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا, اس کا اثر کیا ہوگا, کیا اس سے کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا, تو شاید یہ تمام جماعتیں یہ باتیں مس آؤٹ کر رہی ہیں کہ وکٹم ہوڈ کا یا وکٹمائزیشن کا پولیٹیکل ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے, الیکٹورلی بھی ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اس جماعت کی سٹیٹس کے اوپر آپ اسے سیاسی جماعت کہیں یا دہشت گرد جماعت کہیں, 9 مئی کے بعد بہت کچھ بدلا ہے, یہ ایک میٹر آف فیکٹ ہے, اور یہ اپنی وہ جماعت اس کی سینسیشن آف ہیٹ بالکل اپنے بہت اندر بھی کچھ محسوس بدلا کرتی ہے مونا, لیکن بیکاز ہم دونوں سیم فیلڈ سے ہیں تو اس لیے آپ سے بات کر کے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, 2 اینکرز آپس میں بات کریں. بالکل بہت کچھ بدلا ہے, لیکن بدلاؤ ابھی بڑے گھر میں کوئی نہیں آیا. حکومت نے, ریاست نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ فوجداری مقدمات لگانے ہیں, ڈسکوالیفائی کرنا ہے, جیل لے کر کے جانا ہے, کیا کرنا ہے. سچویشن جو کی تو ہے, تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ڈسکوالیفیکیشن نظر آ رہی ہے انتخابات سے پہلے؟ مجھے تو لگتا ہے بینش, دیکھیں ٹائم گین کیا جا رہا ہے, کورٹس والے معاملات حقیقتاً کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں. یہ بالکل نہ اداروں کا اس کے اوپر کوئی اس طرح کا اثر ہے, نہ حکومت کا اس کے اوپر نہ کوئی اثر ہے, اور نہ ہونا چاہیے, نہ ہونا چاہیے. لیٹس گیٹ اٹ ویری اسٹریٹ. تو ظاہر ہے یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ کورٹس کی ہی آپ سمجھے ایمبٹ میں ہے, انہی کی جیورسڈکشن ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے ایک حد تک ہی یہ میرٹ کے بغیر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے, میرٹ ہی بائی اینڈ لارج فالو کیا جائے گا. اس میں یہ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ حتمی نہیں ہے, ان کو خود بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی طور پر ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. لیکن اگر ہو گئی ڈسکوالیفیکیشن تو یہ خام خیالی ہے جو بھی یہ سوچتا ہے کہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ملے گا. یہ سیاسی طور پر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, نہ صرف پاکستان کی بلکہ ملک بھر کی, وکٹمائزیشن کا یا سیاسی طور پر اگر کوئی بندہ کوئی کہے کہ میں اپریسڈ ہوں, میرے خلاف سارے ہیں, میں اکیلا ہوں, تو اس کا سیاسی طور پر فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بھی چیز کچھ لوگوں کو ریئلائزیشن ہے, لیکن بائی اینڈ لارج لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ملے گا, کیونکہ ایک جو وہ کی پلیئر ہے وہ میدان سے آؤٹ ہو جائے گا. نہیں, فائدہ ہی فائدہ ہوگا, کیونکہ کی پلیئر میدان سے آؤٹ ہوگا تو کی پلیئر نے انتخاب ماننے نہیں ہے, اور جب انتخاب ماننے نہیں ہے تو اسٹیبلٹی آنی نہیں ہے, تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا ان کو. علی گوہر صاحب کیا پوچھوں آپ سے, آپ کیا زیادہ کمفرٹیبل ہیں جواب دینے کے لیے؟ اس چیز کا جواب دینے میں آپ زیادہ خوشی محسوس کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں توشہ خانہ کے اندر آج بھی وہ پیش نہیں ہوئے, انہوں نے آج بھی کہا کہ جی میں کل آؤں گا, اور جب تک پراپر ٹرائل شروع نہیں ہوتا تب تک وہ آپ کی آخری امید توشہ خانہ کے اوپر جو بیس کی ہوئی ہے کہ جی ہاں جی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, تو یہی آخری امید ہے. وہ تو ٹرائل شروع ہوگا تو اس کے بعد مہینہ ڈیڑھ لگے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ جی ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یا پھر آپ پہلے اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر ستمبر میں آ رہے ہیں تو کیا وہ اکتوبر میں ایز اے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایز اے کینڈیڈیٹ انشاءاللہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں مطلب ہے کہ وہ واپس الیکشن کمپین کو لیڈ بھی وہی کریں گے. اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ توشہ خانہ کیس میں میں خود کمپلینڈنٹ ہوں, اور مجھے اندازہ ہے جس طرح سے اس کو ڈیلے کیا گیا, جس طرح سے سہولت کاری کی گئی, جس طرح سے اسٹے آرڈرز دیے گئے, وہ بھی سارے مطلب ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اور پورے پاکستان نے دیکھا ہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے, مطلب انتہائی, میں اکثر ٹی وی اینکر دیکھتا ہوں, بڑی فکر لاحق ہے ان کو, عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, کب ہو رہے ہیں, ہائے اللہ کیوں ہو رہے ہیں, مطلب یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ 2002 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے، 2008 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے، 2017 کا الیکشن تھا، نواز شریف الیکشن سے باہر تھے۔ بہت کم ٹی وی اینکرز نے یہ کہا تھا ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، نواز شریف صاحب ایک دائرہ جمہوری لیڈر ہیں، وہ کیوں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا؟ سر ہم نے تب بھی ہائے اللہ بولا تھا، ہم اب بھی ہائے اللہ بول رہے ہیں۔ وہ جیلوں کے سر میں نے تو بولا تھا علی بھائی آپ کو پتہ ہے ہائے اللہ، دو سال مونا نے بھی بولا تھا ہائے اللہ۔ چلو مونا کی بارے میں میں بتا دیتی ہوں، ہم نے بولا تھا ہائے اللہ۔ سال بالکل جی دیکھیں میں نے آپ کا تو نام ہی نہیں لیا، آپ کو کیوں وہ مطلب ہے کہ ایسی کھٹکی ہے کہ شاید میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ہو، سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ عمران خان کی ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہو یا کوئی دیگر پارٹی ہو، تمام کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے اس ملک کا یہ حشر کیا جو کہ دشمن بھی 70 سال میں نہیں کر سکا، ان کو اور ان کے سہولت کاروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو سہولت کاری تو بلا تکلف بات یہ ہے کہ جہاں سے ہو رہی ہے عدالتوں کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں 7 منٹ میں ضمانتوں کا ہو جانا، پھر اکثریت والے فیصلے کو اقلیت والے فیصلے میں تبدیل کر دینا اور اس کو مسلط کر دینا، پھر ایک سینئر سپریم کورٹ کے جج کی جو ججمنٹس ہیں ان کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دینا، پھر جس طرح سے ٹرکوں والی آڈیو ویڈیوز آئی وہ بھی سامنے ہیں، پھر جس طرح وہ جسٹس صدیقی والے اور نواز شریف صاحب کو جس جج نے سزا سنائی تھی وہ آڈیو ویڈیو سامنے ہیں۔ پھر آج سٹنگ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو پینیما والا کیس تھا وہ ایک ڈرامہ تھا اور صرف ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ باقی 200-250 خاندان لوگ کدھر گئے پینیما میں جن کا ذکر تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے حالات پھر لیول پلینگ فیلڈ کی ابتدا کدھر سے ہوتی ہے؟ پھر کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کیا ابھی تک سہولت کاری نہیں ہو رہی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کمپیریزن پولیٹیکل پارٹیز کا کریں، آپ بات سیاسی پارٹیوں کی کریں، آپ معذرت کے ساتھ دہشت گرد پارٹیوں نے سیاسی پارٹیوں کا اگر لبادہ اوڑھ کے اور ان کا کمپیریزن کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا، توشہ خانہ میں مجھے بتائیں انہوں نے ایک رسیدیں پیش کی تھیں، مونا عالم جانتی آپ کہتی اسلام آباد میں، آپ بھی اسلام آباد سے بہت زیادہ باخبر ہیں، وہ جس دکان سے وہ رسیدیں پیش کی اس نے کہا میری تو کیپیسٹی نہیں بھائی میں اتنی مہنگی چیز خرید سکوں۔ مطلب ہے وہ کتنی ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی کہ آفٹر آل دیکھیں ایک نیکسس بنایا گیا جس میں گھر کی خواتین کو کرپشن کے ذریعے مطلب ہے کہ ان کے ذریعے کرپشن کی گئی۔ آج فرح گوگی صاحب کیوں نہیں منظر عام پر آتی؟ آج مطلب ان لوگوں کو باہر بھگانے میں کس نے سہولت کاری کی تھی؟ اور وہ چونکہ آئیں گی تو وعدہ معاف گواہ بننے کے بھی ابھی تو جب ٹرائل ہوگا آپ حیران رہ جائیں گے کون سے لوگ سامنے آ کر کیا بیان دیں گے، کون سی گواہیاں دیں گے۔ وہ ظاہری سی بات ہے، ان کو تو جنرل فیض نے باہر بھیجا تھا، یہ ہم سب کو پتا ہے کھلنے والا ہے کہ دس از ناٹ کوئی سیکرٹ، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب نے کیا خدمات دی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں، مجھے مطلب ہے کہ دیکھیں میری گزارش سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جیلی پارٹی، جیلی آوازیں جس نے پوری دنیا کو، ہر سیاستدان کو، پورے پاکستان کے ہر سیاستدان کو چور کا اور اپنے گھر کی خواتین کو چوری کے لیے استعمال کرتا رہا، اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہے۔ بات پہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں مورل ہیں، لیگل بیٹل میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ابھی تک $1 ملین کوسچن ہے۔ مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر پابندی لگانے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ اختیار اب پارلیمنٹ اپنے پاس لینا چاہ رہی ہے، فی الحال یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ ایکچولی یہ رائٹ کس کے پاس ہونا چاہیے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آفٹر دس شارٹ بریک ویل بی بیک۔ ویلکم بیک جی، عاجز ڈامرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، علی گوہر بلوچ صاحب اینڈ ویری آنریبل مونا عالم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز بھائی، سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حوالے سے جو اختیار ہے یہ پارلیمنٹ اپنے پاس لینا چاہ رہی ہے، ابھی تک کوئی پارلیمنٹ نے ایسی کوئی خاطر خواہ قانون سازی یا امینڈمنٹ اس لیول کی نہیں کی ہے جو کہ اس نے ہوللی سوللی کر لی ہو، مطلب جتنی انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے سپریم کورٹ اس میں آف کورس ایک دیوار کی طرح حائل ہوا ہے۔
کیا یہ جو قانون سازی ہے، کیا یہ اختیار کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے رادر دین دا سپریم کورٹ، کیا یہ کر پائے گی پارلیمنٹ؟ بینش میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اگر تھوڑی دیر پہلے جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بڑی ایک بنیادی بات کی تھی مونا عالم نے، میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹس کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایگری کرتا ہوں مونا عالم سے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جو نتائج ہیں، اثرات ہیں، وہ ملک کے لیے بھی خراب ہوتے ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں جاتے ہیں جس کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے گی. مگر یہاں پر ہمیں بائیفرکیشن کرنی پڑے گی کہ پولیٹیکل پارٹی اگر نظریات کے بنیاد پر آپ نظریات کے خلاف کارروائی کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، پھانسیاں دیں گے، کوڑے ماریں گے، ان کی لیڈرشپ کو شہید کر دیں گے، ان کی لیڈرشپ کو جلا وطن کر دیں گے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی کھڑی رہتی ہے کیونکہ وہ نظریات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. یہاں تک تو یہ تجربہ فیل ہوتا ہے. مگر جس کے بارے میں اگر ہم بحث کر رہے ہیں تو یہ ایک بحث ہے، میرے خیال میں اس پہ ڈیٹیل میں بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ہم جسٹیفیکیشن دیں کہ اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو اس کا ہونا چاہیے. اور ہاں ہم مانیں گے اس بات کو کہ اگر بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہے تو اس کے خلاف وکٹمائزیشن جو ہے وہ وقتی طور پر اگر ریاست بھی کر رہی ہوتی ہے تو وقتی طور پر تو کامیاب ہوتا ہے مگر دائمی طور پر نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ آپ نے جو ابھی بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز پر جو بین ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ کے ہونا چاہیے، اور میں اعتراف کر رہا ہوں آپ کے اس پروگرام میں بطور پولیٹیکل ورکر کہ یہ ہمارا فیلیور ہے، اوور آل پولیٹیکل پارٹیز کا فیلیور ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جس پولیٹیکل پارٹیز کو عوام سے وہ جواب دہ ہوتی ہے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے وہ حکمران بنتی ہے آگے چل کے، اس کے جو مستقبل کے فیصلے ہیں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے کے بعد جب پارلیمنٹ میں پہنچتی ہے تو وہی پولیٹیکل پارٹی پھر حکومت میں بنتی ہے، اور اس پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں، جو اختیار سپریم کورٹ کو نہیں ہے. اب مثال کے طور پر سپریم کورٹ کے ایک رجسٹرار کو پوری پارلیمنٹ بھی اگر بلا لے تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر رجسٹرار کو کوئی انفارمیشن مانگنا چاہے تو رجسٹرار جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ساری سپریم کورٹ اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ادارے خود اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کے تابع نہیں ہوتے ہیں تو یہ المیہ ضرور ہے، ہمیں اس بات پہ آنا ضرور پڑے گا. اور میں ایگری کرتا ہوں اس بات کے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کی جہاں تک بات ہے، نااہلی کی بات ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی جہاں تک نااہلی کی بات ہوتی ہے تو یہ اختیار پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے اور باقی تمام ادارے پارلیمنٹ کے تابع ہونے چاہیے. پارلیمان بالادست ہونی چاہیے. میرے خیال سے اس پلیٹ فارم کے اوپر تمام تر لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے.